नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाख लाख सच शुक्र एहसान और ख़ास फज़्ल व करम के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रईम अहमद प्रोग्राम रोशन राहें के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, ये वो रोशन राहें हैं कि जिन पर चलता हुआ इंसान अपनी दीन और दुनिया को संवार सकता है, अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है, अपनी आक़िबत को संवार सकता है और साथ साथ अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकता है। नाज़रीन इकराम, ये वही रोशन राहें हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ये अल्लाह में सीधी राह पर चला। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप बाखूबी वाकिफ़ ही हैं। इस प्रोग्राम में हम एक मौज़ू सुख़न का इंतखाब किया करते हैं और कोशिश किया करते हैं कि उस मौज़ू सुख़न पर डीपली डिस्कशन की जाए, हर जाविये से, हर एंगल से उस मौज़ू सुख़न पर इल्म के मोतियों को निछावर किया जाए। और इल्म के मोतियों को निछावर करने के लिए हम अपने स्टूडियो में दावत ख़ास पेश किया करते हैं, मदऊ किया करते हैं मुमताज़ व मारूफ मजहबी स्कॉलर्स को, मुफ्तियान इकराम को, उलमाए दीन को। और आज एक ऐसी ही इल्मी शख्सियत हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्म अता किया, इल्म की वसाअत अता की, बहुत ही मुदल्लल मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम अब्बास नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, साथ साथ हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदत व तौसीफ़ भी समाअत करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत ख़ास पेश की है। बिलाशुबा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, माशाअल्लाह बहुत ही खुश इखलाक़ हैं, बहुत ही खुश अंदाज तरीक़े में जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदत व तौसीफ़ बयान फरमाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हस्सान बिन खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम हस्सान भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, आज हमने इस प्रोग्राम में जिस मौज़ू सुख़न का इंतखाब किया है हुस्न इखलाक़ है और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और आज हम गुफ्तगू भी इस हवाले से करेंगे। लेकिन एक वाक़या मेरे जहन में है कि एक शख्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिदमत में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ कैसे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, क्या तुमने जो है वो कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में जो कुछ है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक़ हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हम्द बारी ताला से। हसन भाई से मैं जो है गुजारिश करूँगा कि हम्द बारी ताला के नजराना पेश फरमाएँ। पेश करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम का सही वर्ड क्या है, क्या जो अल्फाज हैं किस तरीके से हमें अदा करने चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, क्या चीज़ है ये? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा से मरवी रिवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए ज़मीन पर रख दिया है, यानी उतार दिया है, अब तुम इसको आम करो और फैलाओ। सही लफ्ज़ जो है वो अस्सलामु अलैकुम। और कुरान मजीद भी कहता है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उन्हीं अल्फाज में जवाब दो और हो सके तो उससे बेहतर अल्फाज में। तो अगर कोई सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, तो मुनासिब ये कि उसको कहा जाए व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اور اگر اتنا نہیں بھی کہتا تو وعلیکم السلام ضرور کہنا چاہیے۔ اس میں بعض الفاظ ہم چونکہ کہنا چاہیے کہ اتنی جلدی میں اب آج کل فاسٹ اتنی زندگی ہو گئی کہ سلام کو بھی ہم نے وہ کر دیا، شارٹ کر دیا۔ السلام علیکم، اب سام کے میں نے تم برباد ہو جاؤ یا تم پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس طرح یعنی کہ ہم ایک دعا کے بدلے اس کو برباد ہونے کی بددعا دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اب وہ اگر ہمیں سلام کر رہے ہیں تو کیا ہم اس پر سلامتی بھیج سکتے ہیں؟ تو منع کیا گیا کہ ان پر سلامتی نہ بھیجو، کہ حضور نے فرمایا سلامتی تو صرف مومن کے لیے، برکت اور رحمت مسلمان کے لیے۔ تو اگر وہ سلام کرتا ہے تو ہم کو صرف اتنا کہنا چاہیے وعلیکم، اور تم پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بندہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیاری بہن، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ میرے بھائی ہے 10-12 سال سے وہ ایک نوکری کر رہے ہیں، ان کی وہ جاب وہاں پکی نہیں ہو رہی، وہ کسی بھی کام کے لیے کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرواتے ہیں ان سے کہ وہاں پکے ہو جائیں تو وہ پکے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کچھ ایسا بتا دیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے بھائی کا نام؟ عمران۔ عمران۔ ان کی تاریخ پیدائش؟ ان کی تاریخ پیدائش تو نہیں پتا، لیکن والدہ کا نام پروین ہے۔ والدہ کا نام پروین ہے جی، اور بہن کا بھی مسئلہ ہے۔ جی، بہن کا نام بتائیے۔ بہن کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ، جی۔ جی۔ اور والدہ کا نام پروین۔ پروین۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جی، ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ رشتے نہیں ہوتے؟ جی آتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کا جواب ہم جو پروگرام میں شامل ناظرین اکرام، اس وقت آپ ماہ ربیع النور کے حوالے سے وائب ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں اپنے میزبان حافظ محمد رحیم احمد کے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین۔ کون رحمت للعالمین؟ ناظرین، وہ رحمت للعالمین کہ جو وجیہ کائنات تخلیق ہیں، جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو تخلیق کیا۔ ناظرین اکرام، وہ رحمت للعالمین کہ جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں پر ہر لمحہ اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ رحمت للعالمین کہ جس کے صدقے میں ہم جیسے گناہ گاروں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا تعداد ان گنت نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ ناظرین اکرام، وہ رحمت للعالمین کہ جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت قرآن مجید، فرقان حمید جیسی مقدس کتاب ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے عطا کی۔ ناظرین اکرام، اور بنائی خدا نے کیا روشن صورت محمد کی، اور بنائی خدا نے کیا روشن صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، اور کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھیں، کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھیں، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ نبی کا چہرہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین، اور اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت خاص پیش کی ہے۔ ڈاکٹر محمد خالد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور مدحت و توصیف کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و توصیف کے لیے ہم نے یہاں پر دعوت خاص پیش کی ہے محمد علی سہروردی صاحب کو، وہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اور گفتگو چل رہی تھی بریک میں جانے سے قبل میلاد کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا گیا ہے، اور بہت ساری نعتوں کے اندر بھی ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں یہ ایک دیکھیے، کعبے کو فضیلت کس سے ملی؟ حضور علیہ السلام سے ملی۔ پہلے قبلہ تو بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن جب یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا، یا صحابہ کو، کئی صحابہ کو تانا دیا کہ ٹھیک ہے شریعت آپ کی نئی ہے، رسول آپ کے نئے ہیں، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا،
ہماری اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو نا آپ، اور وہ بالکل جب مدینہ منورہ میں تھے تو بالکل مختلف سمت تھی کعبے سے، یعنی بالکل جسٹ اپوزٹ، کہ جیسے آپ اور میں ہم آمنے سامنے ہیں، یعنی بیت المقدس اس طرف تھا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی اور کعبہ اس طرف تھا، یعنی پشت پر کعبہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو یہ ناگوار گزری بات، مطلب دل میں تھوڑا سا وہ ہوا کہ دیکھیں یہودی تانا دیتے ہیں، تو اے کاش کہ ہمارا قبلہ اللہ تعالیٰ کعبے کو کر دیتا، مکے کو کر دیتا۔ مکے سے محبت تھی، کعبے سے محبت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا، اور وہ قبلہ گاہ سجدہ گاہ برسوں سے حضور کی ولادت کا ابھی وہ شہر تھا، مسکن تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیہ کریمہ نازل ہوئی، قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب آپ جدھر مرضی منہ کر دیں، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، آپ اگر چاہیں تو کعبے کی طرف منہ کر دیں، ہمیں کعبے سے کہ ہم تو ہم صرت میں موجود ہیں، آپ اگر کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرف کر دیں۔ پھر اسی سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو ایک تو یہ کہ انسانیت کے حوالے سے جو آپ کے معاملات تھے کہ لوگوں نے کہا کہ حضور آج یہیں سے ہمیں بے گھر و در کر کے نکالا گیا تھا، تو حضور آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحم فرمانے کا دن ہے۔ اور پھر ایک بہترین ایک اصول بتایا کہ جب سب لوگ سرنڈر ہو جائیں، جس جگہ آپ اٹیک جب وہاں داخل ہوں، جنگ کا اصول بتایا کہ جب سرنڈر ہو جائے تو سب درختوں کو نہ کاٹا جائے، گھروں کو آگ نہ لگائی جائے، بلکہ آپ نے وہاں کہا کہ جو اپنے گھر کی کنڈی بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے، جو حرم میں آ جائے، کعبۃ اللہ کی چار دیواری میں آ جائے، حرم شریف کا جتنا علاقہ تھا وہاں آ جائے تو اسے بھی امان ہے۔ سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، لوگ آتے عقیدت کی پونجی پیش کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دولت انہیں عطا فرما دیتے۔ اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا، حضور کی نگاہوں نے تلاش کیا اذان دینے کے لیے بلال کو، صحابہ اکرام نے پیش کیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ بلال حاضر ہیں۔ بلال دست بستہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور آپ نے طلب فرمایا، آپ کی چشمان مبارک مجھے تلاش کر رہی تھی، آپ کا خادم حاضر ہے، آپ نے فرمایا بلال اذان کہو۔ روایتوں میں آتا ہے بلال اذان کہو۔ اب بلال نے اذان کہنے کے لیے سوچا، پھر ایک لمحے کے لیے توقف کر کے کہا کہ حضور آج فتح مکے کا دن ہے، آج ایک تاریخی دن ہے، یہ وہی شہر مکہ ہے نا جہاں سے ہمیں بے آسرا کر کے نکالا گیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اب ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا ہمارے ساتھ تھا، ہم مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ جب اذان کہنا تو کسی اونچی جگہ چڑھ جانا، تمہارا منہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور تم اونچی جگہ پر ہو۔ تو حضور آج یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں یہاں چڑھ جاؤں، جبل ابو قبیس سامنے یہاں چڑھ جاؤں، مکے کی یہ اونچی پہاڑیاں ہیں یہاں چڑھ جاؤں، آپ جہاں حکم فرمائے میں وہاں چڑھ کر اذان کہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں بلال آج کعبے کی چھت پر تم چڑھ جاؤ۔ بلال اپنے بخت پر نازا کہ وہ کعبہ جس کی طرف قیامت تک منہ کر کے مسلمان سجدہ کر کے نماز پڑھیں گے، سجدہ کیا کریں گے، منہ کر کے نماز پڑھیں گے، وہ کعبہ آج میرے طلبوں کو چومے گا۔ اور بلال کعبے کی بلندیوں پر چڑھ گئے، چھت پر چڑھ گئے تو چھت پر چڑھ کر بھی اذان نہیں کہی۔ اب صحابہ اکرام سب حضرت بلال کی طرف دیکھتے ہیں کہ اذان کیوں نہیں کہتے؟ حضور نے بھی فرمایا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہا حضور آپ نے تو تعلیم فرمایا تھا کہ بلال جب اذان کہنا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ جانا اور قبلے کی طرف منہ۔ آج تو قبلہ میرے پیروں کے نیچے ہے، کعبہ تو میرے پیروں کے نیچے ہے۔ آپ نے فرمایا بلال میں تمہارے سامنے ہوں، میری طرف منہ کرو اور اذان کہو۔ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یوں یہ روایت کیا کہنا۔ ناظرین اکرام یہ ایک خوبصورت موضوع ہے، شاید کہ میں اپنی پوری زندگی اس موضوع پر گفتگو کرتا رہوں تو یہ میری زندگی کم پڑ جائے۔ ناظرین اکرام ایک بار حضرت جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا اے جبریل امین تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے اپنی عمر کا کچھ اندازہ نہیں، ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک آسمان پہ ستارہ چمکتا ہے اور 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ 70,000 سال کے بعد جو ستارہ چمکتا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں 70,000 بار دیکھا۔ مطلب یہ ناظرین اکرام کہ نبی کریم علیہ السلام کے نور کو اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کرنے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرما دیا۔ ناظرین اکرام بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے لاکھ لاکھ سب شکر احسان اور خاص فضل و کرم کے ساتھ
آپ کا میزبان حافظ محمد رحیم احمد دین اسلام کے چمکتے ستاروں کو لے کر حاضر خدمت ہے، اور یہ وہ دین اسلام کے چمکتے ستارے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے علمی خزانے کی توسط سے، اللہ رب العزت نے انہیں جو علمی خزانہ عطا کیا اس سے نہ صرف یہ دنیا کو جگمگ کر رہے ہیں، تابناک کر رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں، بلکہ اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے اس دنیا کو مہکا بھی رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حق ٹیلی ویژن کی ایک خوبصورت ٹرانسمیشن کے خوبصورت سے پروگرام دین اسلام کے چمکتے ستاروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد رحیم احمد، اور اس پروگرام کے فارمیٹ کو ہم نے کچھ اس طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ایک موضوع سخن کا انتخاب کیا کرتے ہیں، ایک ٹاپک کو سلیکٹ کیا کرتے ہیں اور کوشش کیا کرتے ہیں کہ اس موضوع سخن پر، اس ٹاپک پہ ڈیپلی ڈسکشن کی جائے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس ٹاپک پہ جو ہے گفتگو کی جائے، ڈسکشن کی جائے، اور اس گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے ممتاز و معروف نامور اسکالرز مفتی محمد عبدالرحمن صاحب کو۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ سبھی ٹھیک ہیں؟ ناظرین محترم، اسی حوالے سے ہم جو ہے ایک نعت خواں کو اپنے پروگرام میں دعوت خاص پیش کیا کرتے ہیں، مدعو کیا کرتے ہیں، بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ عالم اسلام کے ممتاز و معروف نامور ثنا خواں، اللہ رب العزت نے انہیں ایک آواز عطا کی، نعت خوانی کے حوالے سے ان کا ایک نام، ایک مقام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب راشد اعظم صاحب۔ السلام علیکم راشد بھائی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان کرم۔ آپ کی کمزوری کچھ محسوس ہو رہی ہے مجھے، سب خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ، ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے، شکر ہے الحمدللہ اللہ کی ذات کا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم نے ایک ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے جو ہے قیامت کی نشانیاں۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات الجھے ہوئے ہوں یا اس ٹاپک سے آپ کوئی ڈسکس کرنا چاہیں، آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ جو ہے وہ لائیو کالز کا نمبرز اس وقت آن ایئر ہو رہا ہوگا، ان نمبرز پہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں الجھے ہوئے سوالات کو جو ہے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ قیامت کی کتنی نشانیاں ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، آیا کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ قیامت کی علامات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تفصیلی انداز میں قیامت کی علامتوں کو ذکر فرمایا، تو محدثین نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے یعنی مختلف ادوار میں واقع ہوتی رہی ہیں اور واقع ہوتی رہیں گی۔ تو اس طرح محدثین نے بیان فرمایا کہ علامات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علامت صغریٰ، چھوٹی علامتیں، اور ایک ہے علامات کبریٰ، ایک ہے بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتیں مثلا ہم ذکر کریں گے کہ حدیث شریف میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی، زنا کاری عام ہوگی، سود عام ہو جائے گا۔ یہ ساری چھوٹی علامتیں ہیں، اور کچھ بڑی علامتیں ایسی ہیں جس سے ہم آگے ذکر کریں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اس کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، امام مہدی کا ظہور ہونا، اور اس طرح دجال کا آنا، اور پھر تمام زمین کا ختم ہو جانا، سورج کی روشنی کا ختم ہو جانا، وہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اس سورج کا مغرب سے نکلنا، اور پھر توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا۔ تو اس طرح تمام علامتیں قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ قیامت کے دن جو واقعات ہوں گے، قیامت کا ثبوت اور قیامت کے دن جو واقعات رونما ہوں گے۔ مثلا قرآن پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ مختلف مقامات پر یہی مضمون مختلف الفاظ میں موجود ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، مرد اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور بچہ اپنے باپ سے بھاگے گا۔ باپ اپنے بچے کے پاس جائے گا، کہے گا کہ آج قیامت کا دن ہے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو مجھے ایک نیکی دے دو، اور اپنی پرورش کا سارے معاملات یاد دلائے گا، لیکن بچہ والد سے کہے گا کہ آج مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح قیامت میں محشر کے دن کا ذکر ہے، محشر کے دن سے قبل جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کا ذکر ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں جو مختلف علامتیں ہوں گی، مثلا ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا یہ قیامت واقع نہیں ہوگی، لا تقوم الساعۃ، یہ قیامت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ پچھلی قوموں میں جو باتیں پائی جاتی تھی بالکل ہو بہو تم میں وہ علامتیں موجود ہوں، تو اس وقت ماشاءاللہ بہت خوب۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، حسن بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو بہت اچھی چل رہی تھی حسن اخلاق کے حوالے سے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس ٹاپک کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد رحیم احمد کو دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ بسم اللہ کیجیے حسن بھائی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا
کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔